वर्ल्ड वॉर 3 कब शुरू होगी और क्या ये सच है कि इसमें आधी दुनिया तबाह हो जाएगी؟ मलमातुल कुबरा वो आखिरी दौर है जो क़यामत से पहले होगा। अब वही आखिरी दौर चल रहा है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गरक करेंगे। ये जंग रुकेगी नहीं। अब ये जंग के वेन्यूज बदल सकते हैं, ये जंग में पॉज के बटन आ सकते हैं, जंग में स्टॉप का बटन नहीं है। थर्ड टेम्पल बनना है, ग्रेटर इसराइल बनना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो बनेगा तो एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना। सर, कोई ऐसे नंबर भी हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, दौलत का कोड माना जाता है। सर, बुक ऑफ इनोक में क्या राज है? बुक ऑफ इनोक कायनात की बहुत बड़ी ताकत है। पूरी कायनात में दो चीजें सॉवरन हैं जिस पे ऊपर किसी का आज तक ना कंट्रोल हुआ है और ना आगे होगा, टाइम एंड स्पेस। हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया था? और एक खत लिख के दिया था नजाशी को, जो हबशा का बादशाह था। बुझी की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नायाब इजाज़ और आप देख रहे हैं टीबीटी डिजिटल पॉडकास्ट। आज है हमारे साथ पाकिस्तान के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैदर जाफरी और आज हम इनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और इससे क्या इंसान का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है और ये कितना एक्यूरेट होता है? देखो बेटा, जब ये क्वेश्चन होता है ना तो इसका एक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। एस्ट्रोलॉजी वही इल्म है जिसको अल्लाह ने बनाया है। और दो आयात मैं इसमें कोट करता हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं। मतलब मेरी कोई स्पेशलाइजेशन कुरान अल्फ़ानुमेरिक्स में, तो मैं इसके बारे में उस तरह बात करता हूँ। कुरान पाक में दो आयात हैं, एक सूरह जिन आखिरी आयत 28वीं आयत, व आहसा कुल्ला शाइन अददा, व आहसा वी सराउंडेड कुल्ला शाइन एवरीथिंग अददा विद इन द न्यूमेरिक, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। और दूसरी जो आयत है वो सूरह अल बुरूज पहली आयत, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, वस्समाई कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। अब अल्लाह बुर्ज अल अरब की, बुर्ज खलीफा की, पेट्रोनस टावर की, इनकी कसमें तो नहीं खा रहा। बिल्कुल। अल्लाह तो उसी इल्म की कसम खा रहा है ना जो उसने खुद बनाया। बिल्कुल। अब यहाँ पर रह के जो है वो आपके सवाल के पहले हिस्से को एड्रेस करके फिर मैं आपके सेकंड हिस्से को, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और कैसे होता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। देखो बेटा, ये जो इल्म आदाद है या इल्म जो है वो नजूम है, इसको ये सारा बेसिकली तो अल्लाह ने बनाया है ना। जब अल्लाह ने कुन कह के कायनात की तख्लीक की तो उसने हर चीज़ को कॉम्प्रीहेंसिवली बनाया, यानी आधे अधूरे काम अल्लाह नहीं करता। और जब हम ये बात करते हैं कि इनके इम्पैक्ट्स, तो एक उनके फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं और एक उनके जो है वो मेटाफिजिकल इम्पैक्ट हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपका फिजियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि वेन कहाँ पे हैं, आँखों का सिस्टम कहाँ चलेगा, डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म कहाँ से चलेगा, इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स आपके शऊर को, विजडम को, आपकी बॉडी की पल्पिटेशंस को, एक एक चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी आप समझ लें कि आपकी बॉडी जो है वो एक उसका आउटर साइड है और असल जो उसके अंदर है वो उसका रूह है। इसी तरह पूरी दुनिया में अगर ये बात देखें तो पूरी दुनिया में जितने भी फोनेटिक्स हैं, कोई लैंग्वेज हो, किसी सिविलाइजेशन में हो, किसी जगह की हो, वो सारे के सारे जितने भी हैं फोनेटिक्स वुड बी द सेम, क्योंकि वो इंसान की ज़ुबान से अदा होने वाली साउंड्स हैं। वो साउंड्स असल में मैटर करती हैं, वो असल में ताकत है। इसी तरह पूरी दुनिया में गिनती, किसी भी सिविलाइजेशन में जो एक दूसरे से मिली हो ना मिली हो, उसकी जो गिनती है वो 9 पे जाके ख़त्म हो जाती है। अब इसके पीछे एक और चीज़, मैं थोड़ी सी ये बात तमहीदी थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अल्लाह के आदाद 66, 6 और 6 12। पूरी कायनात में जहाँ भी सॉवरेनिटी होगी वहाँ 12 आपको ज़रूर मिलेगा, 12 ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 12 अल्लाह का है। अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, कादिर मुतलक है।
وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ہر چیز کے کچھ میڈیمز رکھے ہوئے ہیں. اللہ چاہتا تو کن کہہ کے روشنی دے سکتا تھا, سورج کیوں بنایا؟ اللہ چاہتا تو کن کہہ کے سب کو موت دے سکتا تھا, پھر اس نے موت کے فرشتے کو کیوں خلق کیا؟ اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر سکتا تھا, پھر اس نے نبوت کا سسٹم کیوں بنایا؟ یعنی اللہ نے ہر چیز کے میڈیمز بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر چیز کو سمجھنے کا ایک میڈیم ہے جس کو علم کہا گیا. اب وہ ہمارے پاس چونکہ نہیں ہوتا تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے. اب اللہ کا عدد ہے 12. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, جہاں بھی ساورنٹی کائنات میں ہوگی وہاں 12 ضرور ہوگا. پوری کائنات میں 2 چیزیں ساورن ہیں جس پہ اوپر کسی کا آج تک نہ کنٹرول ہوا ہے اور نہ آگے ہوگا, ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم, قرآن پاک میں 2 آیات ہیں, اللہ نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے, اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہے. قرآن پاک آتا ہے یہ 1400 کچھ سال پہلے, 1500 پونے 1500 سال پہلے. اس سے پہلے تو قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا نا. پہلی آیت جو ہے پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق سے پہلے تو ظاہری وجود قرآن پاک تھا کہ دم میں موجود تھا, لیکن دنیا میں نزول نہیں ہوا تھا, وہی نہیں آئی تھی. قرآن پاک میں آیتیں آئی ہیں 1400 سال پہلے. آپ کے پاس کیلنڈر ہیں 12800 سال پہلے کے. 12800 سال میں کوئی ایک کیلنڈر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ کیے ہوں. آج بھی آپ نے ہاتھ پہ گھڑی باندھی ہوتی ہے تو ٹائم کی جو ڈویژن ہے وہ 12 میں ہے, کیونکہ اللہ کا عدد 12 میں ہے. جہاں بھی ساورنٹی ہوگی وہ 12 ہوگا. دوسری چیز اسپیس. اسپیس میں 12 برج ہیں. یہ 11 نہیں ہیں, یہ 9 نہیں ہیں, یہ 10 نہیں ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ 12 ہی رہیں گے. جب انسانوں نے اس میں تحریف کر کے اس کو 13 کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا تھا. وہ بھی کر کے دیکھ لیا, وہ نہیں کامیاب ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم 12 میں بند ہے. تو یہ 12 ساورنٹی. اسی لیے جو ہے وہ کہاں قرآن پاک میں امام کا لفظ 12 آیا ہے. 12ویں امام مولا صاحب العصر والزمان کے دور میں جا کے کمپلیشن ہے کائنات کی. 12 ساورنٹی کا عدد ہے. اب واپس آتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت جتنی کنٹمپریری نالجز ہیں, جس میں اگر خاص طور پہ فزکس کی بات کر لیں تو فزکس میں جب ہم ویلوسٹی کا یا اس کا ذکر کرتے ہیں یا انرجی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیلکولیشنز ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک گاڑی ہے وہ 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے فلاں سمت کو جا رہی ہے, اور پھر ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ بعد کہاں ہوگی, 10 منٹ بعد کہاں ہوگی, گھنٹے بعد 60 کلومیٹر کہاں پہ ہوگی. اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک تو ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. راستے میں جاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ بالکل. یہ وہ ڈفرینس ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں. ہم انرجی پیٹرنز کے فلو کو تو پڑھ سکتے ہیں. ہم بالکل ویسے ہی جیسے محکمہ موسمیات والے ہوا کا دباؤ دیکھتے ہیں, روشنی دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دباؤ بنے گا, اب بادل آ جائیں گے, اب فلاں وقت بارش ہوگی, فلاں وقت جو ہمارے پاس روز ہوتا ہے, ہمارے پاس مہینے کا, 2 مہینے کا, سال کا موسم کا حال ہوتا ہے کہ صبح جو ہے میکسیمم ٹیمپریچر یہ ہوگا, جو ہے منیمم ٹیمپریچر یہ ہوگا. ہمارے پاس پوری پریڈکشنز ہوتی ہیں. سملر ٹو دی انرجیز, جب آپ فزیکل ہوا کے دباؤ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کیلکولیشن آ جاتی ہے, اور جب انرجی پیٹرنز کو, انرجی فلو کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیلکولیشن آ جاتی ہے کہ فلاں دن ہوگا, فلاں دن ہوگا, فلاں دن ہوگا. تیسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ کیا ہم اسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں, تو بیٹا اٹ آل ڈیپینڈس ہو از ڈوئنگ دس. میں اپنی ذات میں نامکمل ہوں, مکمل ذات کائنات میں واحد کارساز اللہ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نہ میرے کہنے سے کچھ ہوگا, نہ میرے کرنے سے کچھ ہوگا, نہ میری پریڈکشنز کی کوئی اہمیت ہے. 0.0% میرا ذاتی کریڈٹ ہے اس میں. ہاں, اللہ نے مجھے علم دیا, اللہ نے مجھے شعور دیا, اللہ نے مجھے وزڈم دیا, تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے دیانتداری سے میں نے کوشش کی کہ میں اس چیز کو تھوڑا بہت پڑھ سکوں, تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اب ٹو ایئر از ہیومن, انسان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے,
ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں پریڈکشن کی ہو اور وہ میرے سے صحیح پڑی نہ گئی ہو, کوئی ایک آدھ اسپیکٹس میں نے مس کر دیا ہو, کوئی ایک آدھ چیز میں نے مس کر دی ہو, اس لیے وہ نہیں ہوتی. تو بیٹا چونکہ یہ بنایا ہوا اللہ کا سسٹم ہے, میں جب یہ بات کروں گا کہ جی میں نے یہ کہا تھا تو یہ ہو گیا, تو میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے. آپ سمجھیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کو, کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں نا ویسے سمجھ آتی ہیں. ایک بچہ ہے, اس نے شدید محنت کی, وہ بچہ بہت محنت کر کے پڑھتا رہا, پڑھنے کے بعد اس نے امتحان میں ٹاپ کر لیا. ٹھیک ہے, امتحان میں ٹاپ کر لیا, ڈاکیا آیا اور ڈاکیے نے اس کا رزلٹ گھر پکڑا دیا. اب ڈاکیا یہ کہتا پھرے کہ جی منڈے نو پاس میں کرایا, بچے کو پاس میں نے کرایا. تو بیٹا میرا کام اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے رائے دینی ہے. Who am I to claim کہ میں نے کہا تھا تو یہ ہو گیا؟ Who am I؟ بالکل میرا بنتا ہی نہیں ہے. میں تو اس کائنات کے واحد کارساز کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھ کے بتانے کا, میرا کام بار کوڈ ریڈر کا ہے. بار کوڈ جس کمپنی نے لگائے ہیں وہ واحد کارساز کی کمپنی, ٹھیک ہے, وہ اپنے بار کوڈ میں چینجنگ کرے یا نہ کرے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے جو اس نے بنایا ہوا ہے وہ پڑھ کے ایگزیکٹلی بتا دینا ہے. دیٹس اٹ. دس از واٹ وی کال اسٹرالوجی, علم نجوم. اس میں ہمارا ان پٹ جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا, یہ سسٹم اللہ کا ہے. اور ہاں اب ایک چوتھا حصہ جو آپ کے سوال کا مجھے سمجھ آتا ہے, یہ جو ہے یہ اس کی ایکوریسی پہ بھی بات کر لی, اس کا امپیکٹ بھی کر لیا, انہیں سارا کچھ کر لیا. اب یہ جو اس کا کنٹرول ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کنٹرول ہے اللہ کے پاس. اب اللہ کے اعداد ہیں 12, 2 + 1 3. پوری کائنات میں جتنی فریکشنز ہوں گی نا وہ 3 ہوں گی. تھرڈ ڈائمینشن کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری کائنات میں جو ہے وہ جہاں پہ انسانوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں, اللہ کہتا ہے 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے مان لیا, ایک جنہوں نے نہیں مانا, ایک وہ جو تذبذب کا شکار ہے. سورہ واقعہ میں بھی 2-3 دفعہ یہ ذکر ہے, سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے, بہت قرآن پاک میں بہت دفعہ ذکر ہے کہ 3 طرح کے انسان ہیں. اسی طرح ہمارے علم میں بھی کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور کچھ چیزوں کو ہم بدل سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے کمپیوٹر کے بیسک 3 حصے ہوتے ہیں, سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, اسکرین یونٹ, وہ اسکرین 17 انچ کی ہو, 18 انچ کی ہو, وہ چھوٹی ہو بڑی ہو, ہوتا اسکرین یونٹ ہے, اور کی پیڈ اور ماؤس یونٹ. اب تقدیر جو ہے جس کو آن دا ہول فیٹ جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں, اس کے میجر 3 حصے ہیں, تقدیر معلق, تقدیر ازل, تقدیر مبرم. وی کین انٹرپریٹ اونلی 1/3 آف دا ہول فیٹ. پوری تقدیر کا تیسرا حصہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, باقی نہیں بدلتا ہمارے کہنے سے. نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہماری اس جورسپروڈنس میں ہے, نہ ہماری اوقات حیثیت میں ہے. تقدیر کے 3 حصے ہیں. تقدیر معلق کو ہم کر سکتے ہیں. اب تقدیر معلق, تقدیر ازل اور تقدیر مبرم تھوڑا تھوڑا سمجھا کے میں آگے بڑھتا ہوں. تقدیر معلق وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے ایفرٹس لگا دیے کہ فلاں کام کریں گے تو یہ دے دوں گا, فلاں کام کریں گے تو یہ دے دوں گا, ٹھیک ہے. یعنی بچہ ہے, اگر اس نے بی اے کرنا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا نا, کوئی 14 سال اس کو پڑھنا پڑے گا. 14 سال کے بعد اس کو وہ گریجویشن کی ڈگری مل جائے گی. وہ کہے کہ جی میں نے 3 سال کی عمر میں گریجویشن کرنی ہے, تو وہ نہیں کر سکتا. آبویسلی اٹس امپاسبل. اسی طرح ہر چیز کا ایک نظام ہے, ہر چیز کا ایک نظام ہے. جس طرح اللہ نے بچوں کے پیدا ہونے کا بھی ایک کانسیپٹ رکھا ہوا قرآن پاک میں, بزرگا علاقہ سارا, کہ وہ کیسے بنتا ہے, وہ ایک پروسیس ہے. کریشن ہمیشہ جو ہے وہ اس کے تابع ہوتی ہے. اب تقدیر معلق جو ہے ایفرٹ ہے. تقدیر ازل وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کچھ ڈیزگنیٹری پاورز جو ہیں وہ مقرر کی ہوئی ہیں جو اس کو چینج کر سکتی ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے وہ لوگ جو تقدیر الہی سے مر جاتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کر دیتے تھے. کسی نبی کی دعا سے, کسی ولی کی دعا سے چیزیں بدلتی ہیں, لیکن ان کی طرف سے بدلتی ہیں جن کو اللہ نے اذن خود دیا ہوتا ہے. بندے کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں ہوتا. اللہ اذن دیتا ہے, جیسے سورہ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ باذنی, کہ اس کے سامنے کون ہے جو شفاعت کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اذن دے. تو اب اللہ اذن دیتا ہے اولیاء کو, انبیاء کو, وہ دعا کرتے ہیں, چیزیں بدل جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی, مردے زندہ کرتے تھے, اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے, گونگوں کو زبان دے دیتے تھے, سارا کچھ اللہ کی ڈیزگنیٹڈ پاورز کے ساتھ. یہ دوسری تقدیر ہو گئی.
اب تیسری تقدیر ہے جسے تقدیر مبرم کہتے ہیں. اب تقدیر مبرم نہیں بدلتی, وہ کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں بدلتی, اس میں ڈیزگنیٹریز بھی نہیں ہوتے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کرتے رہے, اللہ نبی کی دعا نہیں رد کرتا, ہوئی نہ رد, بچہ نہیں بچا نا, وہ تقدیر مبرم تھی, وہاں پہ لکھا ہوا نہیں بدلتا. ٹھیک ہے, یعنی ابو جہل جو ہے اس کے سامنے چاند ٹوٹے گا, اس کے سامنے پتھر کلمہ پڑیں گے, اس کے سامنے باغ لگے گا, اس نے نہیں آنا تو نہیں آنا, جو مرضی ہو جائے. یہ اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا کہ ہماری سیگریگیشن 1/3 کون سی ہے. اب اس 1/3 کے اندر بھی اللہ نے انسان کو علم دیا, شعور دیا, وزڈم دیا. اس نے اپنے شعور اور وزڈم کو بیسٹ استعمال کر کے جو بھی رزلٹ نکالا اس میں اللہ نے برکت ڈال دی. یہ اس کا سم اپ ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نہ ہماری مرضی سے ہمارے کہنے سے کچھ ہوتا ہے, نہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی ڈیڈیکیٹڈ پاور جو اللہ نے شعور کی شکل میں ہمیں دی. اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا تعارف کرایا تو انا مدینہ العلم علی بابها, کہ میں مدینہ علم ہوں. علم جو ہے نا وہ اصل شعور, مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. یہ علم, شعور, سمجھنا. اندھی تقلید تو ویسے ہی غلط ہوتی ہے بیٹا. زندگی میں اس سیگریگیشن کو اگر آپ سمجھ جاؤ گے, پھر دوسری چیز, میں اب بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو. ایک میں نے آپ کو کہا کہ کائنات میں 12 کا عدد رول کرتا ہے, اور دوسرا کائنات میں 11 کا عدد رول کرتا ہے. اچھا, 11 کا عدد رول کرتا ہے. 11 کا عدد ہے 92, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد. اب اللہ کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاق, سرکار آپ کو نہ تخلیق کرتا, آپ کو نہ بناتا, کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. فرض کیا کوئی ایک فون یا کوئی ایک کمپنی ہے, وہ یا آئی فون, لیٹس سپوز آئی فون, وہ 1,00,000 فون بناتی ہے. ہر فون کے اوپر جو بھی ان کی پروڈکٹ ہے, ہر فون کے اوپر ان کا لوگو تو ہوگا نا, بالکل, ٹریڈ مارک تو ہوگا. جی. اب اللہ جو کائنات کا واحد کارساز ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو سرکار آپ کے لیے نہیں بنایا. تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ایک ایک چیز میں, چھوٹی ہو بڑی ہو, اچھی ہو بری ہو, اس میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ ضرور ہوگا. اب ایک اور چیز یہاں پہ میں صرف تھوڑی سی نا ایسے ہی فروٹ فار تھاٹ دے کے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں, بات زیادہ لمبی ہو گئی. اللہ کے اعداد ہیں 12, بالکل 66, 6 اور 6 12. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں 92, 9 اور 2 11. 11 اور 12 کو جمع کریں تو 23, 2 + 3 5. کائنات میں جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. آپ کی ذات میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. انسان فنفخت فیہ روحی, کہ ہم نے جب آدم میں ہم اپنی روح پھونک دیں تو فرشتوں تم اس کو سجدہ کرنا. یعنی آدم کی اصل چیز ہے وہ روح, اور روح کا اللہ کیا کہتا ہے, ان الروح من امر اللہ, کہ روح اللہ کا امر ہے, اللہ کا اپنا ایسنس ہے. ٹھیک ہے. اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا فرمایا کہ آدم کو میری شباہت میں بنایا گیا. آدم علیہ السلام کی جو شبیہ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت سے ڈرائے گا. انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے, اس لیے احسن تکوین پہ ہے. انسان کے اندر روح اللہ کی, جسم شباہت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جب یہ مرجر ہوگا تو 5 سینسری سسٹم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, اللہ اور رسول کا مرجر ہے تو 5 ہے. اچھا, آپ کے یہ جو اپر باڈی ہے اس کے ساتھ میجر جو ہے وہ 5 ایلیمنٹس ہیں, سر, 2 ہاتھ, 2 ٹانگیں, 5. آپ اس کو ڈینائی ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ اور رسول کا مرجر اور اللہ اور رسول کا امپیکٹ, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, یہ ہے. اور اسی سے ہی کائنات کی روشنی ہے, ورنہ نہیں ہے. مطلب اللہ کو ساری دنیا نہ مانے, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, نہ مانے ایسے ہی. تو اس لیے بیٹا اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وی آر انڈر دی امبریلا آف
رسالت ماب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندہ اللہ، ہم نے ان کے انڈر رہ کے کام کرنا ہے، ہم نے وہ شتر بے مہار نہیں ہو جانا، ہم نے اس کا جا کے جواب دینا ہے۔ وہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو بھائی میری زندگی کا ایک موٹو ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کی، میں کوشش کرتا ہوں اپنی رائے دیانتداری سے دینے کی، مجھے اس رائے کے بارے میں جا کے جواب دینا ہے، مجھے جا کے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ میں یہاں لوگوں کو خوش کرتا رہوں، میں لوگوں کو گھیرتا رہوں اور پھر میں جا کے وہاں پہ چتر کھاؤں، تو میرے سے تو بیٹا وہ شرمندگی نہیں میرے سے ہوگی۔ میں اپنا کام کرتا ہوں دیانتداری سے، جتنا ہوتا ہے اتنا کر لیتا ہوں، اتنا باقی ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ سر 12 زوڈیک سائن کون سے ہیں اور وہ زندگی کو کس طرح سے اثر کرتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں نے جہاں پہ عرض کیا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، ڈویژنز ہیں اس پوری ہورائزن کی، یعنی جتنا ہمیں آسمان ہم سر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ گول ہے نا چاروں طرف سے۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کائنات کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے۔ یہ ہر چیز گول کیوں ہے؟ زمین گول ہے، سورج گول ہے، چاند گول ہے، اور اوول ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے وہ سرکولر۔ جتنی کائنات میں موشنز ہیں وہ اوول ہو سکتی ہیں لیکن ہوں گی وہ سرکولر، ٹھیک ہے؟ رسالت ماب سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے، یعنی اللہ نے اپنی روح کا ایسنس جب انسان میں ڈالا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ایسنس انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر آج سائنس اس بات پہ قادر ہوئی کہ جب انہوں نے ایٹم کو، کوانٹم کو کھول کے دیکھا تو انہیں پتہ لگا کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران بھی ویسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، جیسے سولر سسٹم ہے، گلیکسیز ہیں، ویسے ہی آپ کی پوری باڈی کا نظام ہے۔ تو یہ جو 12 بروج ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ انرجی کی ڈائمینشنز ہیں۔ 12 بروج ایریز سے لے کے پائسز تک یہ سارے کے سارے آپ کی پوری پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ ایکس وائی زیڈ کبھی بھی دنیا میں آتا ہے، کسی نہ کسی ایک خاص وقت میں تو پیدا ہوتا ہے، بالکل، کوئی ایک سال ہوگا، کوئی ایک مہینہ ہوگا، کوئی ایک دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس وقت میں آسمان کے اوپر کچھ سیارے رائز پہ ہوں گے اور کچھ فال پہ ہوں گے۔ وہ جو آپس میں وہ جو فریکشن ہے، وہ فریکشن جو ہے وہ بتا رہی ہوگی نا کہ یہ ستارہ اس وقت رائز پہ ہے، یہ ڈاؤن فال پہ ہے۔ وہی سیاروں کا امپیکٹ اس کی ساری زندگی کے اس کے زوڈک چارٹ میں ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے کی تاریخ جو ہے نا اس کی زندگی کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اب ہم دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں، چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کا قصور تو نہیں، چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ ہم اگر جب اس علم کو پڑھتے نہیں ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کریں، اس سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ فرق تو آتا ہے۔ بالکل، تو اسی لیے چونکہ ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا، اب میں جو ہے وہ میں البرٹ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری کے اوپر اپنی رائے دینا شروع کر دوں تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی جان آپ کو آتا تو نہیں ہے، پہلے پڑھ لیں پھر بعد میں بات کر لیجئے گا۔ تو اسی طرح جب ہمارے علم کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جی یہ ایسا ہے تو پھر ہم بھی اس کو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی جان پہلے پڑھ لیں پھر بات کر لیجئے گا، پھر بسم اللہ کرتے رہیے گا۔ امپیکٹ ان کا بیٹا ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے، اور ہر بندے کے اوپر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہم جب یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں سٹار کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، فلاں کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، فلاں کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، موسٹ آف کی بنیاد پہ، زیادہ تر لوگوں کے اوپر۔ 100% نہیں، 100% آپ کا پرسنل زوڈک چارٹ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہوا، خود سے بھی ایکسپیرینس کیا، 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً، تو 20 سال میں کچھ تھوڑا بہت تو آنا ہی چاہیے تھا۔ تو مجھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک خاص سٹار کے تحت پیدا ہوا ہے لیکن اس کے اندر وہ کریکٹرسٹکس ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اوپر اس کے سن سائن کا اثر ہوگا، مون سائن کا اثر ہوگا، اس کے نام کا اثر ہوگا، یا اس کا مدر نیم اس کے اوپر امپیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 میجر امپیکٹ تو ہوں گے۔ پھر اس کا ٹائم، پلیس، یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کا جو زوڈک چارٹ ہوتا ہے وہ اس کے نام کے تحت بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کے تحت بھی نہیں ہوتا، وہ کسی مدر نیم کے تحت ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات کسی انسان کے ساتھ کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی خاندان میں کوئی ایسا بڑا بزرگ گزرا ہوتا ہے،
وہ دعا کرتا ہے, وہ دعا بندے کے ساتھ ٹریول کرتی ہے. سٹارز کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے گرنا ہے, اور وہ انرجی اس کو بچا کے لے جاتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے, اس کو کمپریہنسولی پڑھنا پڑتا ہے اور کنٹینیوسلی پڑھنا پڑتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا, وہ جادوگری تھوڑی ہے بیٹا. سمپل, دس از ون لائنر. یہ مطلب ون لائنر تو نہیں ہے, میں لمبی لمبی باتیں کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ سمپل جسٹ یہ ہے کہ کرنا اللہ نے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیا ستاروں کی پوزیشن ہمارے روزمرہ کے کام اور جذبات کو متاثر کرتی ہے؟ بالکل 100% کرتی ہے بیٹا. یہ کائنات کا نظام اللہ نے بلا وجہ تو نہیں بنایا. ستاروں کی پوزیشن کی عام مثال بتاؤں آپ کو. بالکل. یہ چاند ہمیں روز نظر آتا ہے نا, ہاں جی. یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے, سمندر کو 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے. چاند اتنی دور سے اس کی جو ہے میگنیٹک پول ہے, وہ سمندر میں جو پانی کا ویٹ ہوتا ہے اس ویٹ سمیت, یعنی 1.5 لیٹر کی بوتل کو ہے اس کا ویٹ بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل. تو اتنا بڑا سمندر اس کو وہ 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے. تو صرف ایک ایسے ہی فوڈ فار تھاٹ, آپ کی باڈی کے اندر زیادہ حصہ فلوئڈز ہیں, بلڈ ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہیں, آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں, الیکٹرولائٹس ہیں. تو کیا وہ چاند اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتا ہوگا؟ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے, جب اس کو دوائی نہیں دی جا سکتی, یعنی بالکل انفینٹ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی گولی یا کوئی شربت یا کچھ نہیں دینا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو وہ جو صبح کی پہلی کرنیں ہوتی ہیں, جب بالکل سورج نکلے تو وہ جو کرنیں ہیں ان کے سامنے لٹا دو. اس بچے کے وائٹامنس پورے ہو جائیں گے, اس کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا. سورج بیماریاں ٹھیک کر سکتا ہے. تو صرف کیا چاند سورج ہی ہیں؟ یہ مرکری, یہ مارس, یہ سیٹرن, یہ جو اللہ نے بنائے ہیں یہ بلا وجہ بنائے ہیں. ان کا امپیکٹ نہیں ہوگا آپ کے اوپر, ان سب کا امپیکٹ ہوگا. ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے, وہ ہمارے برین اینڈ ہارٹ نیورونز. اچھا, یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی یہ غیب ہے, یہ فلاں ہے. تو بیٹا غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی لاجکس نہ ہو یا ریزنس. یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اشارہ کیا, چاند ٹوٹ گیا, اس کا لاجکس کہاں سے لائیں گے سوائے اس کے کہ سرور انبیاء کا تصرف ہے, انہوں نے اشارہ کیا, ٹوٹ گیا. وہ جو سورہ نجم ہے اس کی وجہ تسمیہ کے ستارے کو اشارہ کیا تھا, ستارہ آ کے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے واپس گیا تھا. وہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو چوکھٹ تھی جہاں پہ سرور انبیاء اس وقت تشریف فرما تھے, تو مدینے والوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سیارہ قریب آئی جا رہا ہے. وہ ڈر گئے, وہ گھروں کو بھاگ گئے, اور پھر وہ سیارہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا, اور بالکل چھوٹا سا ہو کے رسالت مآب کے دروازے کی اس چوکھٹ کے اوپر وہ لگا, اور پھر واپس چلا گیا, اور پھر بڑا ہو گیا. یہ سورہ نجم کی وجہ تسمیہ تو ہے نا, جس کو لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہوا, ون نجم کیوں, کہ ستارہ آیا تھا نا ان کی چوکھٹ کو چومنے. اس کی لاجکس کیا دیں گے, کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ان کا حکم تھا. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر لاجکس کے ہوتی ہیں, اور کچھ چیزوں کے لاجکس ہوتے ہیں. جیسے چاند کھینچتا ہے, اب ہم فرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کسی بندے کو کہ جی یہ پڑھ لیں یا یہ کر لیں تو آپ کو پیسے آ جائیں گے. تو کیا ایسا ہوتا ہے, یا ہم نے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پتھر پہن لیں تو یہ پتھر پہننے سے آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے, تو وہ پتھر آ کے کہتا ہے کہ بھائی جان میں آپ کا وہ پتھر ہوں جس نے آپ نے پہنا تھا, یہ بوریاں پکڑیں پیسوں کی, جائیں جا کے عیاشی کریں. نہیں ہوتا. بالکل. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پڑھائی کر لیں, تو کیا اوپر سے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے پڑھائی کی تھی, یہ پیسوں کی بوریاں پکڑیں جا کے عیاشی کریں؟ یہ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے اس کو سمجھیے. اللہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, آپ کا ویژن بہتر ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے, آپ فیصلے اچھے کر لیتے ہیں, آپ پیسے کما لیتے ہیں, آپ چیزوں کو پریمپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے, آپ اچھے فیصلے کر لیتے ہیں, پیسے کما لیتے ہیں. بیسیکلی اٹ آل ڈیپینڈس ود دا ویژن. یہ سیارے, یہ ستارے, یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کی سوچ کھل جاتی ہے, آپ کی لک بہتر ہو جاتی ہے, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, آپ پیسے کما لیتے ہیں. یہ سارا وہ سسٹم ہے جو انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ پوری گلیکسی آپ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. جب میں نے پہلی بات کہی کہ اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو جو ہے نا اپنا نائب بنا کے, اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجنا ہے, تو اللہ نے ہر وہ چیز اتار دی جو اس کو ضرورت تھی, چاہے وہ اس کو سمجھ آتی تھی چاہے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے اللہ بھی تو مان لیا, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ ہمیں تو اللہ سمجھ ہی نہیں آتا. ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا, بالکل ہمیں تو نہیں پتا اس کا وجود کیسا ہے, وہ نور ہے, وہ روشنی ہے, وہ کیا ہے. ہاں,
رسالت مآب نے کہا کہ اللہ کو مان لو، ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہم نے تب بھی مان لیا، ہمیں جو ہے وہ اس کی ماہیت کا ادراک نہیں تھا، ہم نے تب بھی مان لیا، تو اب وہ مان لیا تو باقی مانتے ہوئے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بس صرف وہ پرسیپشنز کی کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے بیٹا. یہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے. اپنی اہمیت کو سمجھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ رسالت مآب نے کیوں کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اللہ کا راز آپ کے اندر ہے. قرآن پاک میں یہ آیت ایسے ہی نہیں آئی کہ ہم تمہیں دکھائیں گے ان قریب اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے. اللہ کو اپنا آپ منوانا آتا ہے. وہ جب منوانا چاہتا ہے وہ منوا لیتا ہے. وہ فرعون کو بھی ڈوبتے ہوئے اپنا آپ منوا لیتا ہے. وہ کرنا آتا ہے اس کو. ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہم ایمبیگوٹیز کا شکار ہوتے ہیں. بات صرف اتنی ہے، یہ گھوم پھر کے ایک نقطے پہ، وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. وہ ایک نقطہ ہے کہ گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ. آپ کو میرے سمیت کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. if you are connected to the God. ہاں، جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں پھر آپ کو میڈیمز کی ضرورت پڑے گی. پھر جیسے اللہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اشباع کا شکار ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو جس کا علم وہ صرف علم دین کا نہیں تھا، وہ باقی ٹیکنالوجی یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دیا، فرمایا کہ علم حاصل کرو تمہیں چین جانا پڑے. دین تو مدینے میں تھا، دین تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تھا. وہاں تو ٹیکنالوجی تھی، وہاں پہ تو دین نہیں تھا. بالکل. تو کبھی اس بات کو سوچئے گا کہ پرندہ ہمیشہ دو پروں سے اڑتا ہے. اسلام بھی آپ کو چاہیے، آپ کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے. دونوں میں سے کوئی حصہ چھوڑ دیں گے گر جائیں گے. یعنی جیسے ہم یہ اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ جی وہ بس دین پڑھیں سائنس کچھ نہیں ہوتی، اور ایک طرف یہ باتیں آتی ہیں کہ جی سائنس ہے دین کچھ نہیں ہے. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ آپ اڑ نہیں سکیں گے، آپ وہیں بیٹھے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اتنی بات سمجھیے. آپ کو اللہ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کنٹمپریری ریلیجن کو بھی اور کنٹمپریری نالجز کو بھی پڑھنا پڑے گا. پھر آپ دنیا میں اپنا راستہ تلاش کر پائیں گے. ورنہ اسی گڑھے میں اسی میں پھنس جائیں گے جیسے وہ شیرے میں مکھی پھنس جاتی ہے اور پھر وہ اڑ نہیں سکتی. بس اتنی سی بات ہے. اپنا قبلہ درست کریں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسپرچولی اپنے آپ کو سمجھ لیں. آپ کو اپنے رہنے سہنے، اپنے بچوں کو اپنی چیزوں کو بتانا پڑے گا، اپنے نالجز کو. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو بیسٹ سروائیو کرنا پڑے گا، پھر آپ کامیاب ہیں، ورنہ نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے سرکار نے اپنا تعارف، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف جو کروایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اپنا تعارف علم سے کروایا ہے، اپنا تعارف نالج سے کروایا ہے، اپنی ذات کا تعارف اس سے کروایا ہے. ورنہ شجاع ان سے جیسا کوئی تھا؟ وہ کہتے ہیں نا مدینہ تو شجاعت. ورنہ حکمت والا ان کے ساتھ کوئی اور تھا، وہ نا مدینہ الحکمت بھی کہہ سکتے تھے. کوئی اور ایسا کوئی تھا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا مقابلہ کر سکے؟ وہ کسی بھی چیز میں اپنا تعارف کرا سکتے تھے. وہ ہر چیز میں کامل تھے، ہر چیز میں مکمل تھے، ہر چیز میں اکمل تھے. لیکن انہوں نے تعارف کاہے کو کرایا؟ تبھی تو مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے اس بات پہ بہت شکر گزار ہیں اور اللہ کی تقسیم پہ بہت راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم کے لیے اور جاہلوں کو مال کے لیے چن لیا. کبھی سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی نا بیٹا. علم اس لیے اتنی بڑی دولت ہے. اس لیے مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علم جو ہے وہ جانور اور انسان میں تمیز کا باعث ہے. اتنی سی بات ہے، سمجھ لیں گے راستہ مل جائے گا. نہیں یہ تو فرض تو ہے نہیں. یعنی مطلب آپ جو ہے نا وہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے لوگ فزکس پڑھیں، فرض تو نہیں ہے. ضروری تو نہیں ہے سارے لوگ کیمسٹری پڑھیں، فرض تو نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی نالج ہے، دل کرے تو پڑھ لیں، نہیں دل کرتا تو نہ پڑھیں. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سر کوئی ایسا لکی زوڈیک سائن ہے یا پھر سارا کچھ وقت اور حالات کا کھیل ہے؟ بیٹا دیکھو، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور اللہ کسی سے بھی کوئی زیادتی کوئی کمی نہیں کرتا. 12 کے 12 زوڈک سائنس، جتنا مجھے 20 سال پڑھتے ہوئے، ہر ایک زوڈک سائن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اسپیشل ٹریٹس دیے ہوئے اور کچھ نہ کچھ کمیاں دی ہوئی.
اسی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے بیلنس کا نام زندگی ہے. بالکل. کچھ لوگوں کو علم دیتا ہے, کچھ لوگوں کو پیسہ دیتا ہے, کچھ کو حکومت دیتا ہے, وہ بانٹتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو قل اللہم مالک الملک, کہ بے شک ہے اللہ تو ہی مالک ہے, مملکت تیرے پاس ہے, تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے مملکت عطا فرماتا ہے, تنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے تو مملکت لے لیتا ہے, وتعز من تشاء, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وتذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. بیدک الخیر, بھلائی تو تیرے ہاتھ میں, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, ٹھیک ہے, روشنی سے رات کو نکالتا ہے, وتولج النہار فی اللیل, رات سے روشنی کو نکالتا ہے. تخرج الحی من المیت, موت سے زندگی کو نکالتا ہے, وتخرج المیت من الحی, کہ تو جو ہے وہ زندگی سے موت کو, موت سے زندگی کو نکالتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کرے. ٹھیک ہے, وہ طرز کو من یشاء بغیر حساب, جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. کوئی طاقت اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ مطلب کل کو اگر فرض کیا اللہ یہ کہے کہ یہ دنیا کا سب سے گناہ گار آدمی ہے, میں نے اس کو بخش دیا, کوئی ہے جو جا کے اللہ کا ہاتھ پکڑے گا کہ مالک کل یہ قاعدے کے مطابق تو اس کو دوزخ ملنی چاہیے تھی, آپ کیسے معاف کریں؟ نہیں. بس اسی طرح ہی ہے, وہ اللہ کل شیء قدیر, جو اس کا دل کرے کرے. ہاں اس نے کچھ سینٹیکس بنائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے, اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے, وہ تخلیق کا پیرامیٹر ہے. اور ایک چیز اور, یہ چھوٹا سا ایک ضمناً ایک چیز بتاؤں, دو چیزیں جب ہم کنفیوز کرتے ہیں نا تو ہمیں اس میں پرابلم ہوتی ہے. تخلیق اور امر, یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا, قرآن پاک کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ سمجھنا پڑے گا, امر وہ ہے جو وہ کہتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے, تخلیق وہ ہے کہ جس کا وہ آغاز کر دیتا ہے, وہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. بالکل. یہ کائنات بھی آن گوئنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں اللہ کی ہیں. یعنی ایک اس کا آن گوئنگ پروسیس ہے, یعنی بچہ پیدا ہوگا, بڑا ہوگا, بوڑھا ہوگا, یا پھر اسی طرح دنیا میں ایک اس کا ایک سائیکل ہے, پھر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن, یہ آن گوئنگ تخلیق کا پیٹرن ہے. اللہ چاہتا تو یہ بھی کن میں کر سکتا تھا, بالکل. اللہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا, نہیں کیا, اس کا مطلب ہے دس از این آن گوئنگ پروسیس. اور اسی طرح دوسرا اس کا ہے کہ وہ جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے ستارہ زمین پہ آ جاتا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے وہ گٹھلیاں جو ہے وہ ایک دم سے درخت بن جاتی ہیں. وہ اس کی مرضی, اس کی ذاتی مرضی, وہ جو چاہے جب چاہے کرے. یہ دونوں چیزیں ہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کا ذائچہ بہت خراب ہے اور وہ کہیں جاتا ہے, وہ عمرہ کرنے, حج کرنے, زیارات پہ جاتا ہے, وہاں روتا ہے مالک میری تقدیر کا, واپس آتا ہے تو بدلی ہوتی. اس کو سمجھیے, یہ نظام حقیقت ہے, لیکن چونکہ مالک کو اس کی ضرورت نہیں ہے, مالک اس سے ماورا ذات ہیں. سرور انبیاء, سرکار ختمی مرتبت, بادشاہ کونین, اس سارے سسٹم سے ماورا ہیں. مولا کائنات, اہل بیت نبوہ, معدن رسالہ جو ہیں وہ اس کائنات سے ماورا ذاتیں ہیں. یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے نام عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے تھے, جن کے ناموں کے وسیلے سے آدم کو معافی ملی ہے. وہ جو اللہ نے کہا تھا ام کنتا من العالین, کہ تو ان عالی لوگوں میں سے ہے, یہ وہ عالی لوگ ہیں جو آدم کے بننے سے بہت پہلے تھے. انہی کے بارے میں کہا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ وہ لوگ تھے. وہ اگر نبی تھا تو کوئی نہ کوئی امتی بھی وہیں تھا. بلے شاہ نے ایسے ہی نہیں تھا کہا تھا کہ حابیل قابیل آدم تے جائے, تے آدم کس دا جایا, بلائے نا تو بھی اگے آہا دادا گود کھٹایا. اس کے اندر بہت ساری ڈائمینشن ہے جو کبھی وقت ملے گا تو اس کے اوپر کھولتی چلی جائیں گی. یہ کہانی کچھ اور ہے. کائنات کا نظام آن گوئنگ پروسیس پہ بیسڈ ہے. بالکل. اور یہ آن گوئنگ پروسیس کو پڑھنا جو ہے, یہ ایسٹرولوجی ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ دس از ناٹ اے اسٹیٹک تھنگ. ہمارے ہاتھ میں امر نہیں ہے, امر اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کریٹیوٹی ہے. ہمیں کریٹیوٹی دماغ سے کسی طرح اللہ نے دی ہوئی ہے, اس کے دیے ہوئے علم سے ہم چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, بناتے ہیں, اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. یہ ایک بات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ان کے اوپر آ پڑتا ہے, یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں. سمجھیے اللہ کو. میرے سمیت کوئی بھی بندہ جو یہ کہتا ہے کہ جی میں گائیڈ کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, تو بیٹا یہ سمجھو ہماری اپنی اوقات حیثیت ہے ہی نہیں ہے.
اس کی عطا سے ہوگا جو ہوگا, اس کے کہنے سے ہوگا جو ہوگا. ہم میڈیمز ہیں. وہ شیکسپیئر کا ایک جملہ میرے یہاں لکھا ہوا ہے, میری زندگی کا موٹو ہے. شیکسپیئر نے جو ہے نا وہ ڈرامے میں ایک ڈائلاگ ہے بڑا خوبصورت, وہ پتہ نہیں کیوں میرے یہاں اندر جم گیا ہوا. بہت بچہ تھا جب پڑھتا تھا انگلش لٹریچر کو, تو وہ لکھا تھا وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ. ہم سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں پراپس ہیں. وہ ہمیں استعمال کرے یا نہ کرے, وہ پھینک دے, وہ استعمال کر لے, وہ ہمیں لوگوں کو دکھا دے, وہ بنا لے, اس کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو راستہ مل جائے گا ضرور. اور میں لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی ہم کو جی برکت تو کام دیانتداری سے کر لیں, اللہ برکت ڈال دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ضائع کرے. اگر قرآن پاک میں وہ کہتا ہے نا کہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو ضائع نہیں کرتا, تو یہ آپ کے ایفرٹس کو بھی ضائع نہیں کرے گا. سمجھیں, بس یہ سمجھ لیں گے راستہ مل جائے گا, ورنہ کھ بھی نہیں. پاکستان کے لیے 2025 کا سال کیسا ثابت ہوگا؟ بیٹا پاکستان از ناٹ دی آرڈنری لینڈ, یہ یاد رکھنا. اس کے پیچھے بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حقیقت ہے. یعنی نعمت اللہ شاہ ولی نے 800 سال پہلے جب یہ لکھا کہ فلاں بادشاہ ہوگا, اس کا یہ بیٹا ہوگا, اس کا یہ بیٹا ہوگا, یعنی اس نے جو ہے وہ تیمور سے لے کے بابر سے لے کے جو ہے وہ آخری مغل بادشاہ تک کا نام لے کے بتایا کہ اس کی اتنی حکومت ہوگی. پھر کہا نعمت اللہ شاہ ولی نے کہ 100 سال فرنگیوں کی حکومت ہوگی اور پھر ایک ملک بنے گا جو اسلام کا قلعہ بنے گا. وہ ملک بیٹا یہ ہے. علامہ صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ میر عرب کو آتی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, وہ میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اب میر عرب سرکار ختمی مرتبت کو جو ٹھنڈی ہوا کا واقعہ ہے وہ حدیث میں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے. آپ مسکرائے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب بتائیں گے؟ فرمایا ہاں, مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے سے مجھے جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے یہاں اسلام کا قلعہ بنے گا. خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے گلوب کے اوپر سیدھی لائن لگائیں, پہلی بندرگاہ کراچی ہے. آپ اس ملک کو عام سا ملک مت سمجھیے, یہ ملک ایسے ہی نہیں ہے, یہ 10 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کے بعد بنا ہے. ہاں یہاں پر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے خانہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے. تو آج ہمارا جو ہے وہ نظام شاید ویسا ہی ہے. تو کوئی نہ کوئی آئے گا جو ان بتوں کو صاف کرے گا. ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ آ گیا ہوا ہے. اب یہ پاکستان نے سیٹل ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک چیز میں بڑا فرم بلیور ہوں, جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا ہم نے بیٹا ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ساتھ. علامہ محمد اقبال کو اپنی بنیادوں سے نکال کے, علامہ محمد اقبال نے ہمیں صرف خواب نہیں دکھایا پاکستان کا, انہوں نے پاکستان کے تمام مسائل کی نشاندہی کی اور ان کا حل بھی دیا ہوا ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم اندھے ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو جیسے قرآن پاک میں کہا نا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, کہ یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, یہ نہیں آئیں گے. ہم وہ ہو گئے ہوئے ہیں, ہم نہیں پلٹنے والے جب تک ہمیں اللہ کا کوئی خاص نہ ہوگا. علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یا انہوں نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو یہ عام سے لوگ نہیں ہیں, یہ ہوں گے. اور ایک وقت آئے گا جو اس کا وقت آ گیا, یہ جو انٹرنیشنل جنگیں ہیں اب سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ مزید کٹ پڑے گی اور پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. پھر مسلمان بہت بڑی طاقت بن کے اٹھیں گے اور پھر یہ دنیا پہ قبضہ کریں گے. یہ وہ وقت بھی عن قریب آیا ہوا ہے, اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے, لیکن اس وقت کلینزنگ ہو رہی ہے. کلینزنگ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ دھوبی پٹک پٹک کے دھوتا ہے, تو ہمیں اس وقت پٹک پٹک کے مارا جا رہا ہے تاکہ ہماری جو میل نکل جائے. دس از بیسیکلی اے کلینزنگ پروسیس, اور وہ کلینزنگ پروسیس جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اپنا آپ دکھائے گا. یہ ہوگا, یہ ہو کے رہے گا. آپ ہم جو مرضی کر لیں یہ ہو کے رہے گا. اس میں ہم کچھ اور جو ہے نا وہ سوچتے رہیں, سمجھتے رہیں, کرتے رہیں, وہ ہوگا. پاکستان کے لیے 2025 اور 2025 کو سمجھیے گا, گنتی پوری دنیا کی سویلائزیشنز میں, پوری دنیا کی سویلائزیشنز میں آپس میں ملی ہوں نہ ملی ہوں, گنتی 9 تک جاتی ہے, جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا. بالکل 9 سے آگے گنتی نہیں گئی, ٹھیک ہے. 9 کا سگنیفیکنس سمجھیے, 9 تکمیل کا عدد بھی ہے اور 9 نئے نظام کے شروع ہونے کا عدد بھی ہے. یعنی 9 کے فوراً بعد 1 ہے, تو یہ دوبارہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو 9 ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے 2025, 2025. 2 + 0 + 2 + 5 = 9. اس نے اپنا نظام بدلنا ہے,
اس نے دنیا میں نئی شروعات کرنی ہے. میں جب 25 سے جب سے مطلب 25 آیا میں نے اس کی کیلکولیشن کی تھی میرے چینلز کے اوپر. جتنی جگہ بھی میں بات کرتا ہوں تو میں بار بار یہ عرض کی تھی کہ یہ 2025 جنگوں کا سال ہے اور یہ 2025 جو ہے اس نے کام کرنا ہے. پھر ملحمۃ الکبریٰ جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ آرمگیڈون سے پہلے 7 سال کی جنگ. یہ آرمگیڈون میں تو مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے نا, لیکن آرمگیڈون سے پہلے جو 7 سال کی جنگ ہے وہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب یہ اس کا 4تھا سال ہے. اگلے 3 سال صرف یہ جو دنیا میں آپ کو فلسطین میں اور ایک زندگی میں یاد رکھیے گا بیٹا, قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے. یعنی بکروں کی جو ہے ان جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں, ان سے کئی گنا سینکڑوں گنا مہنگے جانور دنیا میں موجود ہیں, ان کی قربانی نہیں ہوتی, ان کی ہوتی ہے پاک خون کی قربانی ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کو اتنی جو کوٹ پڑ رہی ہے, یہ مسلمانوں کو اتنی جو شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ پاک خون ہے, اس لیے ان کی قربانی ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کے راستے میں یہ قربانی آنے والے نظام کی جو ہے وہ آغاز کا باعث بن رہی ہیں اور یہ نظام بہت بہترین طریقے سے اپنا کام کرے گا, خود کر لے گا. ہمیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک تاریخ کے آئینے میں دیکھیے گا, آج تک جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی بندہ جو پاکستان کی آئیڈینٹی کے خلاف رہا ہو, اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. قبریں جا کے دیکھ لیں, اب بھی یہی ہوگا. اللہ کا نظام کسی کے لیے نہیں بدلتا, اللہ کا نظام پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ فلاں بندے کے لیے اور فلاں بندے کے لیے نہیں. وہ جو مرضی ہوگا وہ بدل جائے گا, قدرت دیکھے گی, ہوگا خود بخود. بیٹا سکون کریں, بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں. سر کوئی ایسے نمبر بھی ہیں جن سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, اور اینجل نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا شاندار نمبر بیٹا, میں نے جب آپ کو کہا کہ نمبر پیسہ نہیں کما سکتے, اس کی امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو ویژن دیتی ہے اور چیزیں دیتی ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں دولت کا نمبر ہمیشہ سے 6 مانا جاتا ہے, 6 دولت کا کوڈ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی سویلائزیشن میں ہو, وہ ویدک میں ہو, وہ ویسٹرن میں ہو, وہ کہیں ہو, 6 فینگ شوئی, چائنیز, جاپان میں 6 جو ہے وہ دولت کا, پراسپیرٹی کا نمبر مانا جاتا ہے. اب 6 کی سگنیفیکنس سمجھیے. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اللہ اور رسول کا مرجر 5 ہے. بالکل. جب اللہ اور رسول کے مرجر کے ساتھ توحید کا 1 ملائیں گے تو 6 بن جائے گا. بالکل. یہ پاورفل نمبر ہے, 6 دولت کا کوڈ ہے. تو بہت ساری باتیں میں نے اکثر کئی جگہ کی ہیں, اس کو کر کے دیکھیے گا, یہ پریکٹیکل ہے. اب اس کی تفصیل بتانے کا ٹائم نہیں ہے. کبھی بھی آپ کسی کو کوئی پیسہ دیں, کبھی بھی کسی کو کوئی پیسہ دیں, ڈیجیٹلی ٹرانسفر کریں, ہاتھ سے دیں, چیک دیں, کچھ بھی دیں, یعنی کسی کو کوئی پیسہ ٹرانسفر کریں, 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں, تصور کریں کہ اوپر اللہ لکھا ہوا, نیچے 708, اللہ 708, تصور کر کے پیسے دے دیں. آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اس پیسے میں برکت کتنی ہے اور وہ پیسہ واپس کیسے آتا ہے. اب تفصیل پھر کسی دن کبھی زندگی رہی تو اس کو بتاؤں گا. اللہ 708. دوسرا اینجل نمبر. اینجل نمبر آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ پاورفل نمبر ہوا کرتا ہے. اب وہ پاورفل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر سے مرج کر کے نکالا جاتا ہے. اب میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی انرجی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ. 1 دن ہوگا, 1 مہینہ ہوگا کوئی بھی, اور 1 کوئی سال ہوگا. ٹھیک ہے, مہینے کے 2 یعنی 12 ہے نا, تو 01 ہوگا تب بھی وہ 2 ڈیجٹ ہوں گے, اور 12 تک جائیں گے تو بھی 2 ڈیجٹ رہیں گے. ڈیٹ بھی 30 یا 31 ہوگی تو وہ 01 سے لے کے 31 تک 2 ڈیجٹ ہوں گے, اور سال جو ہے وہ 4 ڈیجٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ کی یہ ڈائمینشن جب کیلکولیٹ کیا تھا تو تب یہ سال اس وقت جو ہے وہ 300 کچھ نہیں, کچھ 1300 کچھ تک یہ آ چکا ہوا تھا, 4 ڈیجٹ میں آ چکی تھی جب یہ ریسرچ ہوئی تھی تب. یعنی یہ کام اس وقت بھی تھا. اب آج وہ 8 ڈیجٹ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ 8 ڈائمینشن ہے. 2 ڈیجٹ آپ کے دن کے, 2 ڈیجٹ آپ کے مہینے کے, اور 4 ڈیجٹ آپ کے سال کے, یہ 8 ڈیجٹ. 01 ہوگا تب بھی, یا 11 ہوگا تب بھی, 8 ڈیجٹ آپ نے جمع کرنے. یعنی فرض کیا کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1980. ٹھیک ہے, 0 + 1
प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 2। 1980 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 0, तो ये बन गया 9। अब इसका लाइफ पाथ नंबर बन गया 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 1 2। अब इस 2 को करना क्या है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आदाद 11 में से माइनस कर लेना। अब 11 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास जवाब आ गया 9। 9 आपका एंजल नंबर है। ये खुद से आपने कैलकुलेट करना है। ये होता डेट ऑफ बर्थ से ही है, इसमें नाम का इम्पैक्ट नहीं होता, ये होता डेट ऑफ बर्थ से ही है। अब किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो वो फिर कोई और इसका फॉर्मूले हैं, वो बाद में उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आपने उस डेट को मुकम्मल कैलकुलेट करना है सिंगल डिजिट तक, और उसको 11 में से माइनस कर लेना है। जब वो 11 की एनर्जी से मस होकर निकलेगा ना, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल नंबर होगा, सबसे पावरफुल। उसका बहुत सारा यूज़ है, लेकिन उसका बेस्ट यूज़ ये है कि अपनी लेफ़्ट रिस्ट के ऊपर, क्योंकि दिल आपका बाईं तरफ है, लेफ़्ट रिस्ट के ऊपर यहाँ पर ये जो नब्ज़ होती है, अपना एंजल नंबर ग्रीन पेन, ग्रीन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट है तो ग्रीन होगा। सिर्फ उसकी एक शर्त है, ग्रीन पेन, ग्रीन मार्कर, ग्रीन, यहाँ पे अपना एंजल नंबर लिखें और उसको सर्कल कर दें। जब आप उसको सर्कल करेंगे तो आपको 2 घंटे बाद, ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, दिस इज़ नॉट द थ्योरी, दिस इज़ दी प्रैक्टिकल, ये करके देखिएगा। आपके अंदर एंग्जाइटी है, एंगर मैनेजमेंट है, चीज़ें हैं, आपको 2-3 घंटे बाद खुद से महसूस होगा कि आप ठीक हो रहे हैं। उसको करते रहें। अब ये है कि चूंकि जाहिर सी बात है, इंसान ने ऑफिस भी जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये लिखा हुआ बुरा लगता है, तो फिर कभी कभी लिख लें, जब आप, ज़रूरी नहीं है हर वक्त। ये आपने इंडियन एक्टर्स को भी देखा होगा कि वो यहाँ पे कुछ लिख के ऊपर रुमाल बांधा होता है, या कभी शाहरुख ने, कभी किसी ने। दिस इज़ बेसिकली द पावर। अब वो इसको जो है वो कुछ और कहते हैं, लेकिन ये कायनात में एक कमाल की चीज़ है कि वो इसको जो है ना, वो माइनस वो भी 11 से ही करते हैं। उनको ये नहीं पता कि 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर है, लेकिन इसका फार्मूला 11 ही है। वो इसको किसी और तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो साल से निकालते हैं, किसी तरह भी निकालते हैं, लेकिन बेसिक उसके अंदर वन लाइनर वो ये है कि 11, वो 11 की खेल है। वो 11 में प्लस कर देते हैं, 11 में से माइनस कर देते हैं, लेकिन 11 इतना सा ही मसला है। 11 सरवर अंबिया का एंजल नंबर सिर्फ और सिर्फ इसलिए पावरफुल है कि वो 11 से निकाला जाता है। और एक और चीज़ इसमें जो एम्बिग्यूटी होती है कि जी फ़र्ज़ किया आप किसी का लाइफ पाथ नंबर आ गया 1, लाइफ पाथ नंबर उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ जमा की, वो आ गया 1। अब 1 को 11 में से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 10। तो 10 क्या 10 एग्जैक्टली वैसे बिहेव करेगा या 1 बिहेव करेगा? तो वो 10 ही रहेगा। जब उसने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नंबर को टच कर लिया तो फिर उसकी आइडेंटिटी चाहे 10 हो, चाहे वो बदलेगी नहीं, वो फिर डबल डिजिट में ही रहेगा। अगर वो 10 है तो फिर 10 है, फिर 1 नहीं होगा आपका एंजल नंबर, फिर आपका एंजल नंबर 10 होगा। ये एक छोटा सा इसका रूल है, समझ जाएं। बाकी मौजें करें। ये एंजल नंबर जो है आपके घर को बरकत दे सकता है, ये आपके पैसों को बरकत दे सकता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने अपना एंजल नंबर लिख के अपने वॉलेट में रखना है तो फिर उसको सर्कल नहीं करना। ये एंजल नंबर जो है आपकी किसी गाड़ी के कोई कागज़ हैं, किसी आपकी कोई बिज़नेस डीड्स हैं, कोई फैक्ट्री के कागज़ हैं, कुछ हैं, उसके पीछे छोटा सा अपना एंजल नंबर लिख के उसको सर्कल कर दें। जब आप ये समझें कि ये एनर्जी इस कागज़ तक महदूद रहे तो फिर आपने उसको सर्कल करना है। और अगर आप फ़र्ज़ किया कि वो अपना एंजल नंबर लिख के अपने उस वॉलेट में या कहीं पे जहाँ पे आप चाहते हैं कि पैसे आपके पास रहें, उसमें बरकत रहे, तो उसको बगैर सर्कल किए रख दें। भाई इतना सा काम है, करके देखिएगा। ये एंजल नंबर प्रैक्टिकलिटी है। ये एंजल नंबर जो है ना, ये कोई थ्योरी नहीं है। करके देखिए, समझ आए तो ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं समझ आए तो छोड़ दीजिएगा। सर, बुक ऑफ इनोक में क्या राज है? बुक ऑफ इनोक बेटा कायनात की बहुत बड़ी ताकत है। इसके ऊपर तो किसी वक्त में अलहदा से बात की जा सकती है। उसके अंदर तो सैकड़ों राज हैं। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आम से नबी नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं, यानी उसमें बहुत सारी चैप्टर्स हैं, जैसे वॉचर्स है। लेकिन हम सिर्फ वॉचर्स को पढ़ते हैं। वॉचर्स में क्योंकि जी वो इंसान के साथ जेनेटिक तब्दीलियाँ, ये वो हुआ क्यों था, ये नौबत क्यों आई थी, इसको समझिए। बुक ऑफ इनोक जो है ये इतने अरसे तक छुपी क्यों रही। फिर ये बुक ऑफ इनोक जो है वो सोमालियन जो है वो टेम्पलेट से कैसे मिली, और ये सोमालिया का
جو ہے وہ صومالیہ کا جو ہے نا امپیکٹ کیا ہے. صومالیہ حبشہ ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے آپ کو یہ سارا بک آف اینوک یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا, کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, وہ نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, اس کے ڈیفرنٹ ورژن تھا وہ اسلام ہی. توریت, زبور, انجیل وہ جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی ہے وہ قرآن پاک کی. الہامی کتابیں اسی رب کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, اپنے اپنے دور میں آئی تھیں. اور اگر آپ کو یہ بک آف اینوک کا اسپیکٹرم سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دیا تھا. اور ایک خط لکھ کے دیا تھا نجاشی کو, جو حبشہ کا بادشاہ تھا. اس نجاشی کو جو خط لکھ کے دیا تھا اس میں ایک جملہ تھا. نجاشی عیسائی تھا, ٹھیک ہے. نجاشی کی کتاب میں ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ کروسیفیکیشن ہوئی تھی ان کو آسمان پہ اٹھایا نہیں گیا تھا. یہ جملہ سمجھیے جو سرور انبیاء نے لکھ کے دیا تھا کہ تمہارے نبی نے میرا ذکر تمہاری کتاب میں کیا ہوا ہے, جس نبی کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ مانتے ہی نہیں زندہ اٹھانا. وہ زندہ کس نبی کو مانتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو, کہ جن کو چوتھے آسمان کے اوپر جو ہے وہ ان کی روح قبض کی گئی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا جو ان کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا, جو ان کا فرشتہ وہی تھا, جبرائیل بھی ہوں گے لیکن ان میں ایک فرشتے کا ذکر آتا ہے ان کی کتاب میں, اوریل. تو انہوں نے اوریل کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آسمان کی حقیقتوں کو دیکھوں. تو اوریل ان کو لے کے چوتھے آسمان پہ گیا. تو چوتھے آسمان پہ اسرائیل نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی جو روح ہے وہ چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں تک پہنچیں گے کیسے. یہ سارے واقعات بک آف اینوک میں. یہ بہت بڑی کتاب ہے, اس کو ہم 2-4 منٹ میں سم اپ نہیں کر سکتے, لیکن اسی بک آف اینوک کا امپیکٹ ہے. کبھی آپ سمجھیے گا, حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی بی بی فضہ, نجاشی ہی کی لیگیسی تھی. تو پھر اگر وہ اتنی وفادار رہی ہیں, بی بی فضہ کی لیگیسی سمجھ آ جائے نا تو آپ کو بک آف اینوک بھی سمجھ آ جائے گی. ہم بک آف اینوک کو کسی اور طرح سمجھتے ہیں. اسی نجاشی کی بیٹی تھی, سب کچھ چھوڑ کے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ بادشاہ زادی تھیں, وہاں پہ کوئین تھیں, آپ یہ سارا کچھ چھوڑ کے کیوں آ گئیں؟ فرمایا کہ جو مرتبہ مجھے یہاں ملا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا. یہ جو کائنات کے سب سے بڑا گھر ہے نا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر, یہ جو معدن الرسالہ ہے, جو اہل بیت النبوت کا گھر ہے, جن کی یہ جو ہے آیات تطہیر جن کی شان کے لیے اترتی ہے, یہ عام سا گھر نہیں ہے. یہ عام سا گھر نہیں ہے. اس گھر کے نوکر سمجھ نہیں آتے تو اس گھر کے مالک کہاں سمجھ آئیں گے؟ بی بی فضہ جو ہیں ان کا مقام سمجھنا ہے تو یہ سمجھیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فضہ کو بیٹی کہتے ہیں, رسول اللہ بیٹی کہتے ہیں. مولا کائنات پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بہن کہتی ہیں. پھر مولا علی کے بیٹے مولا حسن, مولا حسین, مولا عباس, مولا علی کی ساری اولاد, حضرت عقیل کی ساری اولاد, حضرت جو ہے وہ جعفر طیار کی ساری اولاد, ان کو ماں کہتی ہے. سب مولا حسین علیہ السلام, مولا سید سجاد, مولا باقر اور رسول اللہ کے باقی سارے خانوادے کے جو جتنے لوگ ہیں وہ ان کو دادی کہتے ہیں. وہ کتنا بڑا مقام ہے. یعنی اپنے گھر کے لیے چھوڑ کے آنے والے کو عزت کیا دینی ہے, اس گھر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس گھر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اگر آپ نے اس گھر کے لیے قربانی دی ہے تو یہ آپ کی قربانی کو کیسا جو ہے وہ اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ بیٹی کہتے ہیں. کہاں سے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کے اور مولا امام باقر تک. مولا امام باقر جب بی بی پاک فضہ کا جو ہے وہ آخری وقت آتا ہے تو آپ دمشق میں پہنچتے ہیں. بی بی فضہ نے مالکن مسافرہ شام کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیا اور وہ دمشق میں جہاں بی بی کی شہادت ہوئی وہاں بیٹھ گئیں. مولا حسین کی چھوٹی بیٹی پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہاں بیٹھ گئیں. تو آپ نے جب اپنا سارا کچھ چھوڑا تو پھر مولا باقر علیہ السلام نے جب ان کا جنازہ پڑھایا تو مولا باقر علیہ السلام کا جو معجزہ ہے آپ کو آج تک یاد ہی نہیں ہے. آخری ٹائم ہے بی بی پاک فضہ کا. مولا باقر مدینہ سے نکلتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, بی بی پردہ کر چکی ہوئی ہیں.
اب ایک روایت ہے کہ مولا نے ان کو جو ہے وہ غسل دیا، اور ایک روایت ہے کہ بی بی کو جو ہے وہ حوروں نے یا فرشتوں نے کہیں وہ غسل دے کے تو تابوت میں رکھا ہوا تھا جب مولا پہنچے. دونوں روایات ہیں. لیکن اس گھر نے جب ان کو عزت دینی ہوتی ہے نا، تو جب وہ تابوت وہاں رکھ کے تو انتظار کر رہے ہیں، تو حبشہ کا بادشاہ جس کا نام یاقوت ہے، جو مسلمان ہو چکا ہے، حبشہ کا بادشاہ یاقوت اپنی فوج کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہے، اور مولا باقر اس کو روک کے کہتے ہیں کہ میری دادی کا جنازہ ذرا جنازہ پڑھ لو. وہ اپنی فوج سمیت پیچھے صفیں بنا لیتا ہے، اور یاقوت کو وہ کہتے ہیں کہ یاقوت اجازت ہے جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا جی وارثوں سے پوچھا جاتا ہے، وارثوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ پڑھانا ہے. آپ کی دادی ہے، آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں؟ اس کا نہیں، آگے بڑھ، یہ تیری وہی ماں ہے جو تجھے چھوٹا سا چھوڑ کے حبشہ سے نکل کے رسول اللہ کے گھر آئی تھی، بیٹے کو آخری وقت میں ماں سے ملوا دیا. وہ یاقوت جو اس وقت جو حبشہ کے بادشاہ کا نواسہ تھا، بی بی فضہ کا بیٹا تھا، وہ اپنے بھائیوں اور اپنے لشکر کے ساتھ اپنی ماں کے جنازے میں آخری وقت میں شریک ہوا. یہ انعام ہے، یہ اعجاز ہے ان کے گھر کا. اور بی بی فضہ کا روضہ باقی روزوں سے ہٹ کے کیوں ہے؟ وہ یاقوت نے بنایا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی ماں کا روضہ علیحدہ بنوایا تھا. یہ خاندان عزت دینا جانتا ہے. اس خاندان کو سمجھیے. جس دن آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان سمجھ آ گیا، اس دن آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ آئے گی. اس دن آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دین کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، یہ سائنس کیا ہے، یہ کنٹمپریری نالج کیا ہے. ہمارے ساتھ تو بیٹا پرابلم ہے، ہم نے دشمنی اس غرض کے ساتھ کی ہے ہمیشہ. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی باقر العلوم، جو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی حویلی میں بنائی تھی، رسول اللہ کے گھر میں بنی تھی، اس کو 60 سال کے بعد جلا دیا گیا. گھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس کو آگ لگائی گئی تھی. آج تک یہ کوئی نہیں بتاتا. باقر العلوم تو ہے، وہ تو انگریز نہ پڑھتے، وہ کریکولم وہاں تک نہ پہنچتا، تو آج تک دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ کون سی یونیورسٹی تھی. یہ جو سپر مین ان اسلام لکھی گئی مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو اس کی تحقیق کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب یہ کریکولم یورپ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں اس وقت بائنری پڑھائی جاتی تھی، جس میں فزکس پڑھائی جاتی تھی، جس میں میڈیسن سرجری پڑھائی جاتی تھی. یہ کون لوگ تھے جو کون سی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے تھے جو یہ پڑھا رہے تھے؟ یعنی جابر بن حیان جو ہے وہ بابا کیمسٹری ہے، وہ مولا جعفر صادق کا شاگرد ہے. یا جو بابا فلکیات ہے وہ مولا جعفر صادق کا شاگرد ہے. یہ جتنے بھی ہیں، یہ مطلب ابو القاسم الزہراوی نے 800 سال پہلے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا، اس کا استاد بو علی سینہ وہ باقر العلوم کا پڑھا ہوا ہے. تو باقر العلوم میں 4000 اسٹوڈنٹس ہیں. 4000 اسٹوڈنٹس مولا صادق کے صرف 4000 لوگ نہیں ہیں، 4000 سورج ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ڈائمینشن بنائی ہوئی ہے. آج تک دنیا اس کو بھول نہیں پائی. اور پھر اس یونیورسٹی کو آگ لگا دی گئی. مولا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا گیا اور وہ اس یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا. 60 یا 70 سال اس یونیورسٹی نے پڑھایا، اور 60 یا 70 سال کا امپیکٹ 700-800 سال تک رہا. اس کے بعد اندھیرا ہو گیا. پھر سید علامہ صاحب نے کہا تھا ابو جی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو پھر جب علم سے ہم دور ہو گئے تو ختم ہو گیا کام. تو بیٹا یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں. یہ اعجاز، یہ بک آف اینوک ہو، یہ جو ہے وہ باقی جتنی ہڈن بکس ہوں، یہ ساری کی ساری اسی مدینہ العلم کی تنویریں ہیں. اس سمندر سے کسی کے پاس کوئی پورا سمندر نہیں ہو سکتا. کوئی کائنات میں مولا کائنات کے سوا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ سلونی سلونی ان تفتدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن کسی کے پاس کوئی بکٹ ہوگی، کسی کے پاس کوئی ڈراپ ہوگا. جس کو مالک نے توفیق دی وہ اپنی توفیق کے مطابق اس بات کا ذکر تو کرے گا نا. تو اسی طرح بک آف اینوک میں کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کروں گا. ابھی تو میں صرف اس کو ایسے ہی جسٹ ایک بتایا کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ پوری ایک ڈائمینشن ہے. یہ کیوں دی گئی، یہ کیوں لکھی گئی، وہ اوریل کون تھا، پھر دنیا میں واچرز نے آ کے ہتھیار بنانے سکھائے، جنگیں کرنی سکھائیں، انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ کی، کیوں حضرت نوح کا طوفان آیا، کیوں اللہ نے یہ کہا تھا کہ وہ صاف لوگ جو کنٹامنیٹڈ نہیں ہیں ان کو اپنی کشتی میں بٹھاؤ. وہ پاک لوگوں کو بٹھانے کا حکم تھا. وہ پاک کیسے تھے، کیسے نہیں تھے، کیا چیزیں تھیں. یہ اٹس آن گوئنگ پروسیس. یہ بڑی لمبی کہانی ہے. بک آف اینوک کے اوپر تو ہم بیٹا
بڑا مشکل ہے کہ اس کو ایک پوری ایپیسوڈ میں 2-3 گھنٹے کی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں، بڑا مشکل ہے. لیکن یہ اس گھر کا اعجاز ہے. یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب ہے، جس میں سرور انبیاء کا ذکر موجود ہے، جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت ادریس نے اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے پوتے کو کہہ دو کہ کشتی بنائے، اور وہ جو فرشتوں نے آ کے کہا تھا وہ پیچھے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا ذکر کہاں سے ملتا ہے. یہ ساری بک آف اینوک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. ہم تو یہ ایسے ہی بس اس کو چھوڑ کے گزر جاتے ہیں. یہ جو صحف ابراہیمہ و موسیٰ، یہ جو صحیفے جسے اللہ نے نازل کیے ہیں، تو اس میں سارے یہ صحیفے آسمانی کتابوں کے حصے ہیں نا. ہاں یہ ہے کہ آج یہ تحریف شدہ ہیں، اس میں 100% چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان کی بیسس تو آج بھی ٹھیک ہے. اس لیے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو اس میں ہاں اس میں کنٹیمپنیشن ہے، یہ تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے بہت سارے چیپٹر ایسے ہیں جو آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے تھے. تو چیزوں میں بیٹا تھوڑی ملاوٹ ہو جائے تو اس کی اصل تو ختم نہیں نہ ہوتی. بھائی اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھے. درباروں پہ دیے کیوں جلائے جاتے ہیں؟ بیٹا درباروں پہ جو دیا جلتا ہے نا، وہ روشنی کی علامت ہے. دربار پہ دیے کہ فقیر کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو فقیر ہے اس کو سمجھیے، یہ جو فقر کا محکمہ ہے بیٹا، یہ محکمہ نور کی ڈپکشن ہے. یہ نور کی ڈپکشن ہے، یہ روشنی ہے، علم روشنی ہے. جیسے اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے. یہ جو دیا ہے نا بیٹا، اس کے اندر بہت سارے راز ہیں، اس کو سمجھیے. یہ مٹی کا دیا خاص طور پہ، ٹھیک ہے. انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. اس دیے میں بہت بڑا راز ہے ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر کا. واٹر ڈزنٹ مین دی واٹر H2O، نہیں، لکوڈ، فلوئڈ، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، لکوڈ جتنا بھی ہوگا وہ واٹر کا ایلیمنٹ ہے. لکویفائڈ چیزیں ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی. یہ 4 میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے. دیا مٹی کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو آئل ہے وہ لکوڈ ہے. اس کے اندر جو لگتی ہے وہ آگ، وہ فائر ہے. اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے ونڈ ہے، ٹھیک ہے. 4 ایلیمنٹ دیے میں موجود ہیں جو انسان کے اندر ہے. یہ انسان کی ڈپکشن ہے. اس کو سمجھ آ جائے تو یہ دیا کیا کر سکتا ہے. یہ صرف درباروں پہ نہیں جلایا جاتا، یہ آپ کے گھروں میں جلانے سے آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. دیا اپنے کچن میں جلانا شروع کر دیں، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. 5 جو ہے وہ بتیوں والا ایک دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے آئیں اور اس کو اپنے گھر میں کچن میں رکھ کے جلا لیں. اس کے ساتھ مختلف قرآن پاک کی آیات کا جو ہے وہ تعلق ہے، ٹھیک ہے. سورہ فجر سے بھی اس کا تعلق ہے، کوئی روشنی ہے. اس کا سورہ شمس سے بھی تعلق ہے. اس کا جو ہے وہ سورہ نور سے بھی تعلق ہے. اب آپ اپنی ڈائمنشن کے حساب سے، میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں سورہ شمس کا ذکر کیا تھا کہ دیے میں جب آپ نے جو ہے وہ جلانا ہے دیا، تو ایک بتی کو جلاتے ہوئے ایک بار درود پاک، ایک بار سورہ شمس، ایک بار درود پاک، یعنی ایک پورے سیکنڈ، پہلے درود پاک، پھر سورہ شمس، پھر درود پاک. 5 بتیوں کو آپ نے روشن کرنا ہے 5 مرتبہ. یہی عمل دوہرا کے وہ جلا لیں. ایک اس کی جو لا ہے یا ایک جو ہے اس کا رخ خانے کعبے کی طرف کر دیں، قبلہ رو کر دیں. جہاں بھی جلائیں رات کو. وہ اتنا نہیں ہے کہ 6 گھنٹے جلانا ہے، 4 گھنٹے جلانا ہے، وہ 1 گھنٹہ بھی جل جائے بہت ہے. تھوڑا سا آئل ڈال دیں، تھوڑا سا باقی کر دیں، 5 بتیاں جلا دیں. اسی طرح پڑھ کے 21 دن، 21 12 کا انورس ہے. 12 میں اللہ کی ذات کا کہنا، 21 انورس ہے، یعنی شیشے میں آپ کو عکس انورس نظر آتا ہے. 21 دن جلا لیں. خود دیکھ لیجئے گا کر کے ہوتا کیا ہے. یہ فقیر کو، میں وہی کہتا ہوں نا، جب یہ درباروں پہ دیا جلتا ہے تو فقیر کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. یہ ہمارے ہاں اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ فقر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. اور وہ فخر جو خود فخر موجودات ہوں، خود فخر کائنات ہوں، جن کے اوپر اللہ کا جو ہے وہ کرم ہو، وہ ان کو کون سا کس چیز کی ضرورت ہے. سر، سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ کائنات جو ہے نا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون.
تو یہ جو کن فیکون کی آواز آ رہی ہے نا کائنات میں، یہ بیسیکلی وہی اللہ کا امر ہے جو اس کائنات میں رواں دواں ہے۔ تو یہ ستارے، سورج، چاند، ستارے جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نہ چاند کی مجال ہے وہ سورج کو جا پکڑے، نہ سورج کی مجال ہے وہ چاند کو جا پکڑے، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ دوڑتے پھر رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے، تھوڑا سا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھو جی، میں نے ایسے ہاتھ کیا تو اوپر والی لائٹ کا یہ شیڈ یہاں پڑ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے لائٹ میں اور اس چیز کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے۔ بالکل۔ اب ایک کائنات میں انرجی کا ایک فلو چل رہا ہے اور جب وہ انرجی کا فلو چل رہا ہے تو اس کے درمیان کوئی نہ کوئی فلکچویشن جیسی سچویشن آئے گی جس میں وہ انرجی فلو ڈسٹرب ہوگا۔ تو جب وہ فلکچویشن جیسی سچویشن ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ایسی ہوگی جس میں کچھ چیزیں پرووک کریں گی۔ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی دونوں طاقتیں جو ہیں وہ پرووک ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات پازیٹیو ہوتا ہے، بعض اوقات نیگیٹیو ہوتا ہے، بعض اوقات سورج گرہن کے امپیکٹ صحیح ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ دباؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے اسپیکٹرمز ہیں، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے سسٹم ہیں جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکچوئل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورج گرہن، چاند گرہن کہانیاں تو بہت اچھی ہیں اس کی کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ ہاؤ اٹ ورکس۔ بیسیکلی انرجی فلکچویشن ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا کوئی اس کے ساتھ صدقہ ہوتا ہے یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اکارڈنگلی بتا دیتے ہیں کہ جی یہ اس وقت اس ٹائم پہ یہ گرہن بن رہا ہے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا، اس کو پازیٹیولی ڈیل کر لیں، اس کو نیگیٹیولی ڈیل کر لیں۔ تو یہ دونوں اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں ہماری اپنی ان پٹ نہیں ہوتا، اس میں ہمارا اپنا ان پٹ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ اس سسٹم کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اپنی پریونشن لگانی ہوتی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہی اس کا راز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہانیاں سنائی جائیں تو بہت لمبا ہے، لیکن نہ کیا جائے تو بس اتنا ہی ہے۔ ورلڈ وار 3 کب شروع ہوگی اور کیا یہ سچ ہے کہ اس میں آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی؟ بیٹا ورلڈ وار 3 ایک چیز یاد رکھنا کہ جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی ہے نا وہ ہو کے رہنی ہے۔ بالکل۔ کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، اور جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشد من الفتنہ، کہ فتنوں کے بھی شدید ترین دور ہوگا وہ، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر کیا، تو یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ وہ آخری دور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اب وہی آخری دور چل رہا ہے۔ وہ جو علامہ صاحب نے بہت سال پہلے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے ظلم کیا علامہ صاحب کو اپنے اندر سے نکال کے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرشہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، علامہ صاحب نے بہت سال پہلے کہا تھا۔ یہ ہم عرصہ محشر کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جس 7 سال کی جنگ کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، اور احادیث میں اینڈ آف ٹائم کی جو تھیوریز ہیں، اینڈ آف ٹائمز کی جو تھیوریز ہیں، اس کی سب سے بڑی کتاب کتاب الفتن ہے۔ کتاب الفتن جو ہے نا یہ سینکڑوں حدیثوں کی کتاب ہے، بڑی موٹی اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اور جب آپ ایسکٹالوجی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں تو ایسکٹالوجی پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسکٹالوجی دی تھیوری آف اینڈ آف ٹائمز۔ ایسکٹالوجی کے اوپر پوری دنیا میں 3 بڑے لوگ ہوئے ہیں، میں نے تو انہی کو پڑھا ہے، میں تو عام سا آدمی ہوں، میں تو اب کبھی یہ نہ میری حیثیت ہی ہے کہ میں کلیم کروں۔ 3 بڑے لوگ جن کو میں فالو کرتا ہوں، جن سے میں نے سیکھا۔ شیخ ناظم سائپرس والے، وہ پردہ کر گئے ہیں، شیخ الشام امریکہ والے، وہ بھی پردہ کر گئے ہیں، اور شیخ جو ہیں یہ عمران حسین۔ شیخ عمران حسین جو ہے نا یہ اس وقت موجود ہیں، اینڈ ہی از اے ویری ویری لرنڈ مین۔ میں پچھلے 20-25 سال سے ان کو سنتا اور پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور وہ آج وہ بزرگ ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ جوان تھے جب سے میں ان کو سنتا ہوا آ رہا ہوں۔ انہوں نے اتنے آسان لفظوں میں اس ساری ایسکٹالوجی کی چیزوں کو سمجھایا ہے، شیخ عمران نے، شیخ ناظم نے، شیخ الشام نے، کہ دنیا حیران رہ گئی ہے کہ اتنی مشکل ٹرمز کو اتنے فلوئنٹلی اور آسان طریقوں سے سمجھا دیا۔ تو وہی کہانی ہونے جا رہی ہے
اور یہ ساری کی ساری یہ جو شیخ عمران حسین ہوں، شیخ ناظم ہوں، شیخ حشام ہوں، یا اور بھی جو لوگ اسکٹالوجی کے لوگ ہیں، دے آر آل اسٹینڈنگ انڈر دی امبریلا آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ رسالت مآب کے امبریلا کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتے، نہ ان کے گھر سے آ سکتا ہے. یہ رسالت مآب کی وجہ سے ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ جو اینڈ آف ٹائم کی وار ہے، یہ جو اس وار کا ٹائم ہے، یہ شروع ہو چکا ہے. ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز 4 سال پہلے ہو چکا ہے. یہ 4تھا سال ہے اس جنگ کا. ٹھیک ہے، یہاں اس کو ایک فلائنگ گیئر لگے گا جو آپ نے لگتے ہوئے دیکھ لیا، غزہ یہ وہ سارا آپ نے آٹومیٹکلی دیکھا. یہ جنگ رکے گی نہیں. اب یہ جنگ کے وینیوز بدل سکتے ہیں، یہ جنگ میں پاز کے بٹن آ سکتے ہیں، جنگ میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. ادھر جنگ ختم ہوگی، ادھر شروع ہو جائے گی. یوکرین رشیا بھی اسی کا حصہ ہے، جو ہے نا وہ ساؤتھ چائنا بھی اسی کا حصہ ہے. یہ یمن اور باقی تنازع بھی اسی کا حصہ ہیں. بحرین کا تنازع بھی اسی کا حصہ ہے. سعودیہ میں القطیف کا تنازع بھی اسی کا حصہ ہے. یہ بڑی آن گوئنگ اسپیکٹرم ہے. ورلڈ وار تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. بالکل. اب اس کا باقاعدہ آغاز ہونا. اب یہ دور نہیں ہے بیٹا کہ وہ فوجیں سفر کر رہی ہیں اور سال سفر کر کے تو پھر ایک جگہ پہنچی ہیں، پھر وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں، پھر جنگ ہو رہی ہے. نہیں، اب بٹنوں کی جنگ ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں کریڈٹ نہیں لیتا، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. لیکن آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 2018 میں میرے چینل پہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی. اس میں نے عرض کی تھی کہ 18 اور 19 جو ہیں وہ قیاس کے سال ہیں. 2020 اور 21 میں وہ ہتھیار استعمال ہوں گے جو دنیا میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. 22، 23، 24 جو ہیں یہ جنگوں کی سٹریم لائنز کے سال ہوں گے. 24، 25، 26، 27 یہ جو ہیں وہ آن گوئنگ جو ہے وہ پریکٹیکل وارز کے سال ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ 9 جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اینڈ کا بھی اور نئے نظام کے شروع ہونے کا بھی. 2025 کا نمبر 9 ہے. یہ جنگوں کے آغاز کا بھی سال ہے اور پرانی جنگوں کی کنکلوژن کا بھی سال ہے. اور وہاں سے راستے آگے بڑھیں گے. یہ چیزیں رکیں گی نہیں. یعنی یہاں پہ اگر سیز فائر ہوگی تو وہاں سے آپ کو آواز آ جائے گی، وہاں سے رکے گی تو وہاں سے آ جائے گی. رسالت مآب نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. اور پھر وہ جو حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا. تو بی بی زینب بنت جہش ام المومنین نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک دم سے یہ آپ نے جو فرمایا اس کا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو عربوں کے بادشاہوں کو آپ نے تھالیاں پکڑے ہوئے مندروں میں کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے جو ہے وہ کانوں پہ کوئی جوں تک نہیں رینگتی، ان کو آواز نہیں آتی، فلسطین کے بچوں کی آہو فغان نہیں آتی، ان کو فلسطینیوں کے دکھ، ان کی لاشوں کے ٹکڑے، ان کے بچوں کے ٹکڑے ان کو نظر نہیں آتے. لیکن اسرائیل میں اگر کوئی پٹاخہ چل جائے تو وہ فوراً جو ہے دوائیاں اور لے کے اور جہاز بار بار کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ خطہ عرب کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے. اب خطہ عرب نے تباہی میں جانا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو کے رہے گا. فارس کی تباہی کا بھی ذکر ہے. یہ پاز ہے، یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. انڈیا پاکستان کی جنگ دوبارہ شروع ہوگی. یمن کا تنازع بہت زبردست ہوگا. اور یمنیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. آپ نے یمنیوں کو ریڈ سی میں اپنی دہشت بناتے ہوئے دیکھا. یہ بڑے بڑے بیڑی بیڑے جو لوگوں کے لیے تھریٹ ہوا کرتے تھے، یہ بیڑی بیڑے جو ہے نا یہ آج جو ہے وہ اس ریڈ سی سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے، بوٹس بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ننگے پیر پھرتے ہیں. کبھی ان کی تصویریں دیکھیں تو وہ انہوں نے وہ راکٹ لانچر کندھے پہ رکھا ہوتا ہے اور ننگے پیر جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ قدرت کا نظام ہے بیٹا، یہ ہونا ہے اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ ایک دن میں مکمل نہیں ہونا، لیکن یہ بہت زیادہ بھی آگے گیا تو 2027 تک یہ کنکلوڈ ہونا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مار پڑنی ہے. اور بہت زیادہ مار پڑنے کے بعد مسلمان اکٹھے ہوں گے. اور پھر جب مسلمان اکٹھے ہو کے لڑیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہے نا یہ کتنا
بڑا یہ مسلمانوں کا بھی تو ہمیں امت کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ وہ ہے جو ایک دوسرے کا دکھ محسوس کرتی. امت مسلمہ وہ ہے جو ایک حصہ کو جو ہے وہ دکھ ہو یا تکلیف ہو تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. بیٹا فلسطین میں بچے کٹ گئے, ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا, ان کے بچوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے پیٹ میں. یہ بھی ایک میں وہ دیکھ رہا تھا کہ 1.5 ماہ کی بچی کو جو ہے وہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا ماں کی گود میں. ہمیں تو اس کا دکھ ہی نہیں ہوتا, ہمیں تو اتنے ٹرینکولائزر لگے ہوئے ہیں, ہم تو تباہ ہو گئے ہیں بحیثیت قوم. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو یہ تو بیٹا ہو گیا ہوا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ٹرینکولائزرز کا اثر ختم ہوگا, جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو پھر دوبارہ امت اکٹھی ہوگی. وہ وقت بھی آئے گا. یہ اسی طرح یہ جنگیں ہوں گی اور یہ چلتی رہیں گی اور یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد کیونکہ ایک اور چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے 3rd ٹیمپل کا ذکر کیا ہے. 3rd ٹیمپل بننا ہے, گریٹر اسرائیل بننا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا, اینٹی کرائسٹ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو یہ آخری جنگ جو ہے نا وہ جس کو آرمگیڈون کہتے ہیں, آرمگیڈون بھی اب ریڈی ہے. تو ایک چیز اور یاد رکھنا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہوتا ہے نا یہ بظاہر نظر نہیں آتا. نیگیٹو طاقتوں کو اپنے آپ کو پرووک کرتے بناتے ہوئے سینکڑوں سال کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بلڈ مون دیکھیں, وہ ریڈ آئیفر دیکھیں, وہ بلڈ مون ہوں گے تو اچھا اب ہم یہ جو ہے وہ بچڑا لائیں گے, اس کو قربان کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو سمجھو اللہ کا نظام ایسے نہیں چلتا. ابرہا نے ہاتھیوں کو لشکر بنایا, اس کو پیسے بھی لگے ہوں گے ہاتھیوں کو پالنے, سدانے, یمن سے لا کے مکے تک لانے میں, اس کا پیسہ خرچہ ایفرٹس ایک ایک چیز لگی ہوگی. بالکل. ابابیلوں کو ہاتھی مارتے ہوئے کتنا ٹائم لگا؟ ابابیلوں نے ٹریننگ لی تھی, بم بنانے سیکھے تھے. اللہ نے کہا کون ہو گیا, ابابیلوں نے پتھر اٹھائے مار دیے. نیگیٹو طاقتیں جتنی مرضی کوشش کر لیں, جس دن ادھر سے حکم آ گیا اس دن یہ نظر بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ مثبت طاقتوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آپ دیکھیے گا. رہ گئی بات نیگیٹو طاقتوں کی, تو وہ الائنمنٹ تو بن رہی ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے یہ یورپ سے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. تو 80 جھنڈوں کا مطلب ہے جو ہے وہ 9,60,000 یعنی تقریباً 1 ملین کے لشکر. تو یہ لشکر جب اسلامی دنیا پہ حملہ آور ہوگا یورپ کا تو کس راستے سے آئے گا؟ کانسٹنٹینوپل, استنبول سے. تو یہ استنبول ترکی, یہ دوبارہ یہ جنگ ترکی میں داخل ہونی ہے. یہ ابھی پاکستان میں جو یہ جنگ آنی ہے تو یہ جنگ جو ہے نا یہ گلگت بلتستان کے راستے آئے گی یا گوادر کے راستے آئے گی. یہ یاد رکھیے گا, یہ دونوں علاقے بہت ہاٹ ہوں گے. ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ نے فرمایا تھا خرب السندھ من الہند و خرب الہند من السین. سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھ سے, ہند کی تباہی چین کے ہاتھ سے. ہونی ہے لائن, وہ بن رہی ہے. پھر کبھی وقت ملا زندگی رہی تو کبھی زندگی میں دوبارہ اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کیسے اسٹریم لائن ہو رہی ہے. یہ سندھ کو سمجھیے, یہ سندھ جو ہے نا یہ سندھ صرف چھوٹی سی ایک یہ لاڑکانے کے ارد گرد کا علاقہ نہیں ہے. یہ سندھ جو آج سندھ کا بارڈر ہے وہ نہیں ہے. سندھ کی 2 بڑی تہذیبیں ہیں, ایک موئنجو دڑو اور ایک ہڑپا. موئنجو دڑو لاڑکانہ کے پاس ہے اور ہڑپا یہ ساہیوال کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اکاڑا سے اوپر کا سارا علاقہ, ساری سرائکی بیلٹ سندھ ہے. ادھر سے یہ کیچ مکران کا علاقہ جو ہے یہ بلوچستان کے کچھ حصے یہ بھی سندھ کی تہذیب میں شامل تھے. ادھر سے راجستھان, جے پور, یہ سارا یہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے وہ ان کے روضے تک یہ سارا سندھ ہے. اس تہذیب میں جنگ ہونی ہے اور یہ چھوٹی سی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے نا یہ بڑی جنگ ہے. پھر اس کے بعد چائنا نے آنا ہے تو گوادر پہ حملہ ہوگا. چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کو اسٹریم لائن خود ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیا. پھر میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی, میں کریڈٹ لینے کے لیے بالکل بات نہیں کرتا, کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بیٹا, وہ میں نے عرض کی تھی کہ عمان سے ابھرنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے وقت نہیں لیں گے. تو اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز کے ایک طرف عمان ہے, ایک طرف ایران ہے. تو اگر یہاں جنگ ہوتی ہے اور یہ امریکہ یہ کہیں نہ کہیں سے وہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ہے نا اس کے اوپر یہاں جنگ ہوتی ہے تو گوادر سب سے پہلی بندرگاہ ہے بالکل جو بالکل سامنے ہے. یعنی آپ گوادر میں کھڑے ہو کے عمان میں جلنے والی لائٹیں نظر آ جاتی ہیں آپ کو. تو اتنا ہی فاصلہ ہے.
تو یہ دیکھیے گا ہوتا کیا کرنا اللہ نے ہے, کرنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر نے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو صرف پڑھ کے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, گیٹ ریڈی, ہونا ہوگا ہو جائیے گا, نہیں ہونا ہوگا تو آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام بتانا ہے, منانا نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہوتا ہے, ڈاکٹر نے آپ کے حصے کی دوائی کھانی نہیں ہوتی. بالکل. یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ جی جائیں اب آپ گھر جا کے سوچیں آپ کے حصے کی دوائی میں کھا لوں گا. تو ہمارا کام بیٹا بتانا ہے, منانا نہیں ہے. کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, ہمارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں. ہم نے تو اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے. جو مجھے سمجھ آتا ہے, میں تو عام سا آدمی ہوں, جتنا کہ مجھے سمجھ آتا ہے میں اتنی کی بات کرتا ہوں, اس سے زیادہ مجھے آتی نہیں ہے, کرتا بھی نہیں. سر ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ہی ختم کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے پوڈ کاسٹ بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. آنرڈ سر, آنرڈ بیٹا, خوش رہو آپ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ایسے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے TBT ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, اور ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ دیکھنا پسند کریں گے. اللہ حافظ.